अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। यूट्यूब चैनल का ये हिस्सा है एन आई ऑन मार्केट। आप पिछले तकरीबन 2.5-3 सालों से मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं और मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और इसको कोशिश करते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो पर इसको अप्लाई कर सकें। बहरहाल आज 16 मार्च तारीख हो चुकी है, बरोज़ बुध है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है और आफ्टर एवरी 45 डेज, 1.5 महीने के बाद ये दिन आता है और पूरी दुनिया इसका इंतज़ार भरपूर अंदाज में करती है कि जनाब अमेरिका इस वक्त अपना शरह सूद का जो ऐलान करेगा वो आया क्या करेगा। ये हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो सुप्रीम पावर है, जो सुपर पावर है वो अमेरिका है। इकोनॉमिकली, टेक्निकली, अमरीशन तौर पर जिस भी लिहाज से आप देख लीजिए, अमेरिका इस वक्त अपना तकरीबन $21 ट्रिलियन अपना जीडीपी एग्जिस्ट करता है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड है कि पूरी दुनिया में 21 खरब डॉलर का जो जीडीपी है वो कंट्रोल करता है अमेरिका। तो जाहिर है बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इसके बाद हम देखते हैं कि चाइना है जो कि तकरीबन $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रही है। बहरहाल अमेरिका है, चाइना है और उसके बाद बहुत सारे ममालिक आते हैं जो कि 6-7 ट्रिलियन उनका जीडीपी रेशो चलता है या जीडीपी चलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहरहाल वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है। आज 45 डेज कंप्लीट हो गए हैं। अमेरिका आज रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे अपने शरह सूद का ऐलान करेगा और वो शरह सूद इसलिए इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है क्योंकि आज तकरीबन 4 साल के बाद अमेरिका अपने शरह सूद में इजाफा करने जा रहा है। अब बात यहां पर क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा यूट्यूब चैनल पे कि जनाब मैं ज़रा तफसीली जायजा इसका दूंगा और वो तफसीली जायजा ये है कि ये बात तो तय है कि आज शरह सूद में इजाफा किया जाएगा। ये पिछले 2-2.5 साल से मैं आपसे यही बात कर रहा हूं कि जनाब तज्जिए, तबसरे, वादे कि जनाब बढ़ाएगा, 4 आने बढ़ाएगा, 8 आने बढ़ाएगा, कब बढ़ाएगा, 6 महीने बाद बढ़ाएगा, 2023 में बढ़ाएगा। लेकिन आज ये बात तय हो चुकी है कि अमेरिका अपने शरह सूद में इजाफा करेगा। अब बात यहां पर ये हो रही है कि क्या वो 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करेगा या 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करेगा। जो डिफरेंट हमारे पास तज्जिए आ रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा देगा, यानी अभी उसके एग्जिस्टिंग 0 से 25 है तो 0 से 50 बेसिस पॉइंट हो जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 0 से 75 बेसिस पॉइंट अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। तो यहां पर बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी इंडिकेशन कोशिश कर रहा हूं कि शायद ये मेरा तुक्का चल जाए। अभी इस वक्त जो हालात हैं, यानी इस वक्त दोपहर के 2-3 बज रहे हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया की जो ग्लोबेक्स मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट चल रही होती है, वहां से जो हमारे पास इंडिकेशंस आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि अमेरिका आज 4 साल के बाद सिर्फ महज 25% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें पॉजिटिव टेरिटरी में है। कल से आज तक अमेरिका की S&P तकरीबन 150 पॉइंट बढ़ चुकी है, डाउ जोन्स और नेस्डेक तकरीबन 800 और 1000 पॉइंट मार्केटें बढ़ चुकी हैं और सोने की कीमतें आकर 1915-1920 के करीब इंटैक्ट हो गई हैं। अच्छा, इन हालात और वाकयात के पेश नजर के स्टॉक मार्केटों में जो तेजी दिखाई दे रही है इस वक्त, कल से लेके आज तक, वो ये इंडिकेट कर रही है कि सोने की कीमतों में भी आज इजाफा मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका 8 आने या 50 पैसे इंटरेस्ट रेट रेज नहीं करेगा, जिसकी इंडिकेशन हमें कहां से मिल रही है? स्टॉक मार्केट से। ये देखिए, ये सारी चीजें होती हैं जब आप सारा दिन 24 घंटे मार्केट में बैठे हुए हैं, घुसे हुए हैं, खबरें देख रहे हैं, तो वो सारी चीजें मुझे कुछ ना कुछ कोशिश करता हूं कि वो मेरा तज्जिया सही हो। तो ये मेरा अब तक का तज्जिया है जो कि कल रात से मैं ये देख रहा हूं कि स्टॉक मार्केटों में जो जिस तरीके से तेजी आई है उसकी वजह से आज सोने की कीमतों में और मजीद इजाफा होगा। 1908 का कल लो किया था, वैसे तो 1875 बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है, लेकिन आज भी आज भी आप 1908 के नीचे स्टॉप प्लेस करके बाइंग चांस ले सकते हैं क्योंकि अमेरिका 8 आने नहीं 4 आने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। अगर 8 आने बढ़ा देता है, अगर सपोज कर लेते हैं 8 आने अगर बढ़ाता है तो मार्केट में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ जाएगा, स्टॉक्स क्रैश कर जाएंगे, सोने चांदी में नीचे गिरावट आ जाएगी, करेंसी मार्केट डाउन हो जाएगी। लेकिन
اس وقت تک کی جو خبریں ہیں، اس وقت کی جو انالیسز ہے، جو تجزیہ ہے، جو تبصرہ ہے، جو رپورٹس ہمارے پاس چل رہی ہیں، اس میں یہی انڈیکیشنز ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ امریکہ صرف 25 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ ریز کرے گا آفٹر 4 ایئرس. تو بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، اس کے ساتھ اور بہت ساری خبریں لگی ہوئی ہیں کہ جناب وہ یورپ نے یہ کر دیا تو چائنا کی یہ خبر آ گئی ہے اور اس کی رپورٹ اچھی آئی ہے. دیکھیں، جس دن یاد سمجھ لیں اس بات کو، جس دن ایف او ایم سی کا رزلٹ ہوتا ہے، امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینکنگ کمیٹی کے جو اجلاس ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسری خبریں کار آمد نہیں ہوتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بس آپ نظریں رکھیں، آپ پڑھتے رہیں، مطالعہ جاری رکھیں کہ جناب آج کیا کیا خبریں. لیکن ایک لوہار کی 100 سونار والی کہانی ہے. آج اتنا بڑا دن ہے کہ صرف اور صرف ایف او ایم سی کی خبر چلے گی اور کوئی خبر کارگر نہیں رہے گی. بہرحال اس کے علاوہ جو ہمارے پاس آج جو رپورٹ اور بھی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. پلس یہ کہ کل سے ہمارے پاس رپورٹ چل رہی تھی کہ جناب یوکرین اور روس میں کچھ پیچ اپ ہو رہا ہے، کچھ ملاقاتوں کا سلسلہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی ایک پازیٹیو سینٹیمنٹس آئے اور اسٹاکس اس کی وجہ سے اوپر جا رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ تیل کی قیمتیں کل ہم نے دیکھا 93، 92.50 یا $93 تک آ گئی. حالانکہ پچھلے ہفتے $130، $130 سے تقریباً $40 مارکیٹ گر گئی. اس کی وجوہات کیا آئی کہ جناب کووڈ 19 جو کہ تقریباً 2.5-3 سال پہلے چائنا سے شروع ہوا تھا، وہاں پر دوبارہ سے کووڈ آ گیا ہے. تقریباً 3 کروڑ کا ایک شہر ہے، شہر کا نام مجھے ذہن میں نہیں، 3 کروڑ کا ایک شہر ہے، اس کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے، سیل کر دیا، بند کر دیا، کوارنٹائن کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں نیچے کی طرف آ گئیں کہ جناب اب تیل جو ہے کون خریدے گا، پھر وہی لاک ڈاؤن شٹ ڈاؤن کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں گی. بہرحال یہ تو سرٹین پیریڈ سرٹین ایریا میں ہوا ہے، یہ پوری دنیا، یہ پینڈیمک کے طور پر ہم اس کو نہیں گردان سکتے، بلکہ ایک یہ ایپیڈیمک ہے جو کہ ایک علاقے میں آیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے تیل کی قیمتیں کل $92-93 تک دیکھی. بہرحال اس وقت دوبارہ $99 اور $100 تک دوبارہ اوپر آ گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب یہ پینڈیمک یا ایپیڈیمک جو ہے وہ صرف ایک چھوٹے سے علاقے میں آئے جہاں کی آبادی تقریباً 3 کروڑ ہے. جیسے کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے، ویسے ہی جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا ون آف دا بگیسٹ پاپولیشن ایریا ہے چائنا، تو 3 کروڑ تو ایک اس کے لیے چھوٹا ہی سا علاقہ ہوا. تو بہرحال اس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں نیچے کی طرف آئیں، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں دوبارہ اوپر جا رہا ہے. اچھا، تیل کی قیمتیں اوپر دوبارہ اس لیے جا رہی تھی کہ جو یوکرین اور روس کے درمیان کچھ باتیں ہوئی تھی کہ ڈیلیگیشنز بیٹھ رہا ہے اور باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اب تک بھی ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ روس نے مستقل بمباری کر رکھی ہے. میٹرنیٹی ہوم پر اس نے اٹیک کر دیا، وہاں پہ خواتین اور بچوں کی ہلاکت ہوئی. یہ بڑا ایک اندھوناک، ایک دکھ والا ایک واقعہ ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب بھی جنگ ہوتی ہے دنیا میں کہیں پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ کے بھی کچھ قوانین ہیں کہ جناب آپ اسکول، کالجز اور ضعیفوں پہ اور بزرگوں پہ، خواتین پہ آپ اٹیکس نہیں کریں گے. بہرحال لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ ہوتی ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ جناب ایوری تھنگ از فیئر اینڈ لو اینڈ وار، تو وہ پھر کون سا قانون اور کہاں کی باتیں. تو بہرحال یہ غلط ہوا، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ہماری تو یہ خواہش ہے کہ جناب ایز اے پاکستانی کہ جناب اس جو جنگی ماحول یوکرین اور پولینڈ کے بارڈر پہ اور روس کے درمیان جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس کو جلد از جلد ختم ہونا چاہیے اور ٹیبل ٹاک کر کے ڈائلاگس اینڈ ڈپلومیسی سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال کچھ پیش رفت ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے، اسٹاکس میں تیزی آئے گی اور تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اچھا، بہرحال جو آج امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایف او ایم سی کا آج رزلٹ ہے. اچھا، اس کے ساتھ پاکستان کی آج بات کرتے ہیں. پاکستان میں OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس منعقد ہونے والی ہے. کل رات چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب نے یہ بہت سختی سے انہوں نے کہا ہے کہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہونا چاہیے. ہمارے مہمان آئیں گے، تقریباً 40-45 ممالک کے ہوں گے، ان کی فل سیکیورٹی اور فول پروف جو ہے وہ سیکیورٹی ہونی چاہیے، کہیں کسی قسم سے کوئی غلطی کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس حوالے سے ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ پچھلے ہفتے ہمارے پاس یہ خبر آئی کہ انڈیا کا ایک میزائل سسٹم فیل ہو گیا اور اس کا ایک میزائل پاکستان کے علاقے پر آ کر گرا. لیکن یہ شکر ہے کہ کوئی بہت بڑا جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا، لیکن ہم یہ کنڈیم کرتے ہیں اور اس کی انٹرنیشنل میڈیا پہ، اس انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے اس کی انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ اگر پاکستان سے یہ واقعہ ہو جاتا، پاکستان کا کوئی میزائل جو ہے انڈیا کی ٹیریٹری میں جا کے گر جاتا، تو انڈیا تو رائی کا پہاڑ بنا لیتا اور پتہ نہیں کیا کیا پاکستان کے خلاف وہ شروع ہو جاتا. لیکن پاکستان کا یہ ظرف ہے کہ اس نے انڈیا کے خلاف کوئی خاص
اقدامات نہیں کیے ہیں. وہ صرف یہی پاکستان چاہتا ہے کہ اس کی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اس کی انکوائری ہونی چاہیے, اور چائنا سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ کیونکہ اس کو دیکھا جائے کہ یہ سلسلہ ہوا کیسے. بہرحال اس کے خلاف ہم سب کنڈیم کرتے ہیں اور انڈیا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے واقعات بالکل نہیں ہونے چاہیے. اچھا, پاکستان میں OIC کے انعقاد اور پھر ساتھ ساتھ پاکستان میں آج سیکنڈ آسٹریلیا کا میچ چل رہا ہے اور آج فائنل ڈے ہے. یہ سارے ایک پازیٹیو سینٹیمنٹس کریٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 300 پوائنٹس پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ پلس میں ہیں, اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ کرکٹ کا میچ ہونا اور OIC کا ہونا. لیکن اس کے ساتھ ہماری جو اپوزیشن پارٹی ہے, مولانا فضل الرحمان سے میری ریکویسٹ ہے, شہباز شریف صاحب ہیں, آصف علی زرداری صاحب ہیں, کہ لیٹ دا گورنمنٹ رن, گورنمنٹ کو چلنے دیں. 1.5 سال رہ گیا, اتنا زیادہ شور شرابہ ہلا کے رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ یہاں پر نہیں آتی. FATF کا مسئلہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے, لاتعداد ہم مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, اور اوپر سے پچھلے 3.5 سال سے یہ پوری اپوزیشن جو ہے وہ یکجا ہو چکی ہے اور عمران خان کو ہٹانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. تو بہرحال میری تو ان سے گزارش ہے کہ پلیز یہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے جو سلسلہ ہے اس کو بھی روکیں, OIC کو خوبصورت انداز میں منعقد ہونے دیں, پاکستان میں میچز ہو رہے ہیں اس کو منعقد ہونے دیں, اور دوسرے جو معاملات ہیں جیسے ہم بات کر رہے ہیں یوکرین اور روس کی, جناب ڈپلومیسی اور ڈائلاگ سے کام ہونا چاہیے. آپ لوگ کیوں نہیں ڈپلومیسی کرتے, کیوں نہیں ڈائلاگ بیٹھ کے کرتے کہ سڑک پہ نکل جائیں گے, مار دیں گے اور کانپے ٹانگ رہی ہیں. تو اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ اس سے اجتناب برتنا چاہیے. بہرحال صرف ریکویسٹ ہم کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ یہ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اور لیکن سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا کہ رات کو 11 بجے FOMC کا رزلٹ ہے, اور خاص طور پہ جو اور بھی پوائنٹ میرے پاس سامنے ہے کہ امریکہ میں اس وقت 40 سال کی بلند ترین سطح پر وہاں پر مہنگائی ہے, وہاں کا انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 7.9% ہے جبکہ 2% ہونا چاہیے. اسی طریقے سے برطانیہ 30 سال کی مہنگائی وہاں پر چل رہی ہے, 5.5 پہ انفلیشن ریٹ ہے جبکہ لیس دین 2% ان کا انفلیشن ریٹ ہونا چاہیے. بہرحال ان تمام باتوں کو دیکھیں تو آج یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ لازمی طور پر آج اپنے شرح سود میں اضافہ کر دے گا, لیکن جیسا کہ میں نے آپ کے شروع میں یہ کہا کہ امریکہ صرف 25 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ ریز کرے گا. بہرحال یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ کی گئیں, تجزیے کی گئیں, ہوپ فلی اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ استفادہ حاصل ہوتا ہوگا. انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے, اور آج رات کو 11 بجے ہوپ فلی میں آپ کے ساتھ لائیو بھی آ جاؤں YouTube پر, اور کچھ رننگ کمنٹری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آج کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. اور 4 سال کے طویل عرصے کے بعد امریکہ اپنے شرح سود میں اضافہ کرے گا. صرف ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ 25 بیسس انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا ہے یا 50 بیسس انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا ہے. انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.